शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। असर के वक्त एक तस्बीह मौजात अपनी आंखों से होते हुए देखें, इज्जत, दौलत, राहत और कामयाबी हासिल करें। मोहतरम नाजरीन, नमाज असर के बाद एक तस्बीह पढ़े और करोड़ों रुपए कमाएं। सिर्फ करोड़ों रुपए ही नहीं बल्कि कामयाबी, इज्जत, दौलत, राहत हर चीज हासिल करें। ये तस्बीह आपको मौजे दिखाती है, आपके तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। आप इस एक तस्बीह के पढ़ने से वो चीजें भी हासिल कर सकते हैं जिनके कभी आप ख्वाब ही देखते हैं। मोहतरम नाजरीन, आज आपको मैं ऐसा अमल पेश करूंगा जो नमाज असर के वक्त आपने करना है। जो शख्स गरीब है, तंगदस्त है, बेसहारा है, उस शख्स को चाहिए वो इस अमल को कर ले। इस वजीफे से इंशाअल्लाह उसका सारा कर्जा उतर जाएगा। आप लोग लाखों करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। अल्लाह ताला इस अमल के बरकत से बंदे को अरबपति बना देंगे और इसको वो इज्जत और वो शोहरत हासिल होगी जो वो कभी सोच ही सकता था। तंगदस्ती हो, घर में कुछ भी ना हो, तो ऐसा बंदा अगर ये अमल कर लेता है तो इंशाअल्लाह चंद दिनों में उसका मुकद्दर संवर जाएगा, उसकी किस्मत बदल जाएगी। और ये तस्बीह आप रोज चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, बैठे बैठे भी पढ़ सकते हैं, असर की नमाज अदा करने के बाद ही पढ़ सकते हैं। ये बहुत आसान अमल है। मोहतरम नाजरीन, जो लोग कारोबार की वजह से परेशान है, मुलाजमत की वजह से परेशान है, या घर के अंदर भी कोई परेशानी है, अपनी औलाद की कामयाबी के लिए दुआ मांगना चाहते हैं, इज्जत हासिल करना चाहते हैं, जिस किस्म की भी कोई भी दुआ हो जो आप मांगना चाहते हैं अपने किसी भी परेशानी के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों ने 100% इस अमल से कामयाबी और तरक्की हासिल की है। इस अमल को मुजरब पाया है। आप भी इस अमल से कभी मायूस नहीं होंगे। नाजरीन, अगर हासदीन आपके पीछे पीछे रहते हैं तो इस अमल की बरकत से आप हासदों के शर से भी महफूज रहेंगे। आप और आपकी नस्लों को अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं होने देंगे। बहुत अहम नुक्ता है, आपको बताया जा रहा है, इस पर तवज्जो कीजिए। आप अपनी जिंदगी में, अपनी औलाद की जिंदगियों में ये वजीफा दाखिल करें तो आप अरबों खरबों में खेलेंगे। इस अमल के जरिए अल्लाह ताला आपकी किस्मत, आपके मुकद्दर को खोल देंगे और अल्लाह ताला आपकी तौबा को कबूल फरमाएंगे। इस अमल की बरकत से गुनाहों की बख्शिश हो जाती है, इंसान पाकीज़ा और साफ दिल हो जाता है, इंसान के इबादत में दिल लगने लग जाता है, गुनाहों से बंदे को नफरत हो जाती है। इस अमल के जितने भी फायदे हों वो कम है, लेकिन जब आप इस अमल को करेंगे तो आपको खुद पहले दिन से ही इस अमल की तासीर मिल जाएगी और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का फजल और करम ऐसा होगा कि आपके घर के अंदर वहां से रिज़्क आएगा जहां से आपको गुमान और तसव्वुर भी नहीं होगा। नाजरीन, वजीफा शुरू करने से पहले नमाज असर की फजीलत बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी नमाज असर छूट गई गोया उसका घर और माल लुट गया। यानी नमाज असर का फौत होना बर्बादी या माल में से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि वो शख्स हरगिज जन्नत में नहीं जाएगा जो सूरज निकलने से पहले और सूरज के गुरूब होने से पहले नमाज पढ़े, यानी फजर और असर की नमाज अदा करे। नमाज की फजीलत हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदे और उसके कुफर के दरमियान फर्क सिर्फ नमाज का छोड़ना है। अल्लाह पाक फरमाता है, तर्जमा, तमाम नमाजों खुसूस बीच वाली नमाज असर की मुहाफजत रखो और अल्लाह के हजूर अदब से खड़े रहो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स दोज़ख में नहीं जाएगा जो सूरज निकलने से पहले यानी फजर और सूरज डूबने से पहले यानी असर नमाज पढ़ेगा। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुर्दा कब्र में दाखिल होता है तो उसे सूरज डूबता हुआ मालूम होता है। वो आंखें मलता हुआ उठ बैठता है और कहता है, मुझे नमाज तो पढ़ने दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो फजर और असर की नमाज पढ़े वो जन्नत में दाखिल होगा। हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द और औरत पर रोजाना 5 वक्त की नमाज फर्ज है। उसकी फर्जियत यानी फर्ज होने का इनकार कुफर है। जो जानबूझकर एक नमाज तर्क करे वो फासिक, सख्त गुनहगार और अजाब नार का हकदार है। हज़रत अबू बसरा गफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, नूर वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नमाज यानी नमाज असर तुमसे पिछले लोगों पर पेश की गई तो उन्होंने उसे जाया कर दिया, लिहाजा जो उसे पाबंदी से अदा करेगा उसे दुगना अजर मिलेगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात और दिन में फरिश्तों की जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं और फजर और असर की नमाजों में इन ड्यूटियों पर आने वालों और जाने वालों फरिश्तों का इज्तिमा होता है। फिर तुम्हारे रात वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह उनसे पूछता है, हालांकि वो उनसे बहुत ज्यादा अपने बंदों के मुतालिक जानता है, कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा। वो कहते हैं कि हमने जब उन्हें छोड़ा तो वो फजर की नमाज पढ़ रहे थे और जब उनके पास गए तब भी वो असर की नमाज पढ़ रहे थे। मोहतरम नाजरीन, क्योंकि नमाज असर अदा करने के
بعد کا وظیفہ ہے تو آپ نماز عصر ادا کریں۔ سب سے پہلے آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے مقصد کی نیت کریں۔ ہر انسان کا مقصد، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ اگر گھر مانگنا چاہے گھر مانگے، گاڑی، من پسند نوکری، شادی کے لیے کر، تنگ دستی سے نجات، اولاد کی کامیابی، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس مقصد کی نیت کرتے ہوئے آپ نے اللہ کا نام یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم پڑھنی ہے۔ پوری توجہ سے اور دھیان سے آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ اس کے پڑھنے کے بعد 3 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں درود شریف پڑھ لینا ہے۔ دل جمی سے اپنے مقصد کی دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ سورہ اخلاص کے بہت سے فائدے ہیں۔ ویسے تو قرآن کریم مکمل طور پر انسانیت کے لیے باعث ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کی تلاوت باعث خیر و برکت ہے۔ اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن احادیث میں قرآن کی بعض مخصوص آیتوں اور صورتوں کے خاص فضائل بیان ہوئے ہیں۔ انہی خاص صورتوں میں سے ایک صورت سورہ اخلاص ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکتیں، رحمتیں اور بے شمار عطیات پوشیدہ ہیں، جو انسانوں کو دینی و دنیاوی حالات اور معاملات کو بہتر بنانے اور سدھارنے میں مؤثر طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ 4 آیات پر مشتمل مختصر صورت اپنے اندر کس قدر بے شمار فضائل لیے ہوئے ہیں، اس تحریر میں ان فضائل کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں سورہ اخلاص کا شمار ان اہم صورتوں میں سے ہوتا ہے جس کی عظمت اور فضیلت کافی آئی ہوئی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی اس نے 1/3 قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب حاصل کیا، کیونکہ یہ صورت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے جملے کمال صفات پر مشتمل ہے۔ اسی طرح اس سونے سے قبل اور تمام نمازوں کے بعد معوذتین کے ساتھ پڑھنا، خاص کر مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھنا مسنون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کو بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت تجھے جنت لے جائے گی۔ نیز ایک شخص نے کسی کو اس صورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اسے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کہنے لگے یہ کس سے ہو سکے گا؟ آپ نے فرمایا سنو، قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔ سنن ترمذی میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج 1/3 قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ گھر سے تشریف لائے اور سورہ قل هو اللہ احد تلاوت فرمائی اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ میں باتیں ہونے لگی کہ وعدہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تھا کہ 1/3 قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر واپس تشریف لائے اور فرمایا میں نے تم سے 1/3 قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن 1/3 قرآن شریف پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس سے بہت عاجز اور بہت ضعیف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے ہیں، قل هو اللہ احد تیسرا حصہ ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے۔ نیز مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد
ارشاد ہے جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ ابو یعلا کے ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عبرانی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس سورت کو گھر میں جاتے وقت پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس گھر والوں سے اور اس کے پڑوسی سے فقیری دور کر دے گا۔ اس کی اسناد ضعیف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کی نسبت ہے اور اللہ کی نسبت یہ سورت ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے کے لیے بستر پر آتے تو اپنے ہتھیلی کو ملا کر اس پر سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر پھونک مارتے، پھر اپنے ہتھیلیوں کو سر اور چہرے پر ملتے اور پھر جہاں تک ممکن ہوتا پورے جسم پر پھیرتے اور اس طرح 3 بار کرتے۔ جو شخص سورہ اخلاص کی تلاوت پر مداوت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر لوگوں میں محبوب اور مقبول بنا دیتا ہے۔ وہ ہر ایک کی آنکھ کی تارہ بن جاتا ہے، چنانچہ لوگ اسے محبت کرنے لگتے ہیں، اسے دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ لوگوں میں مقبولیت ایک ایسی صفت ہے جس سے بہت سے لوگ محروم ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی دن رات اور صبح و شام سورہ اخلاص کی تلاوت کو معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اسے لوگوں کا محبوب و مقبول ترین انسان بنا دے گا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ زمین میں بھی اللہ کے بندوں کا مقبول اور محبوب بن جاتا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی محبت کسی کے ساتھ شامل حال ہوگی تبھی وہ لوگوں کے دلوں میں قابل عزت و احترام انسان بنے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ سورہ اخلاص کی مستقل تلاوت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو جو سورہ اخلاص سے حد درجہ محبت کی وجہ سے اپنی ہر نماز میں پڑھتا تھا یہ خوشخبری سنائی کہ انہیں خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ اس کے فوائد میں یہ شامل ہے کہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کرے گا، مثلا دشمنی، قرضہ، فتنہ وغیرہ۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ 100 رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ 300 رزق کے دروازے کھول دے گا اور غیب سے رزق دے گا۔ نمبر 4، اللہ پاک اسے غیب سے علم دے گا۔ نمبر 5، 36 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب اور 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں 20 محل دیں گے۔ یہ وظیفہ کرنے کی خاص عصر کے بعد تاکید ہے، اس لیے نماز عصر پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ یعنی آپ نماز پڑھے بغیر یہ وظیفہ کریں گے تو وظیفہ کار آمد نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ سورہ اخلاص کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اس میں ان تمام بیماریوں کا علاج موجود ہے جو لا علاج تصور کی جاتی ہیں، جو موذی ہی نہیں مہلک جان لیوا بھی ہیں۔ اگر ہم دین کے قریب آ جائیں اور اللہ کو یاد کر کے اس کی ہدایت پر عمل کریں تو ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ یقیناً قرآن پاک میں ہماری ہر مشکل اور مسئلے کا حل چھپا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ اپنے دین اور قرآن کو جانیں تو یقیناً ہمارے لیے یہ عمل باعث نجات ہوگا۔ اللہ والو سورہ اخلاص میں اللہ رب العزت نے بڑی تاثیر رکھی ہے، اس میں بہت ہی بیماریوں کی شفا ہے، لہٰذا اس عمل کو لازمی کریں۔ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، تنگ دستیوں کے لیے، مشکلات سے نجات کے لیے، تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اور آسانیاں پیدا کرنے کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں دور فرما دے گا اور آپ کے رزق، مال، جان، عزت، آبرو میں برکت اور وسعت عطا فرما دے گا۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔